अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। अगरचे नाज़रीन आज के दिन हमने ज़िक्र करना था 51 बरस कबल आज ही के दिन 16 दिसंबर को पेश आने वाले एक साहने है जिसको हम साहने मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और दूसरा सानिया आज से 8 बरस कबल आज ही के दिन 16 दिसंबर जिसे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई 100 से ज़ायद लोगों ने अपनी जानें गंवाईं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। लेकिन बकौल हज़रत फैज़ के लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। गोया कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तलातुम एक तरह से बरपा है उससे भी नज़रें एक तरह से चुकाना, उससे नज़रें मोड़ना, उससे नज़रअंदाज करना मीडिया के लिए हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तो गोया कि आज भी अचानक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ख़ुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुँचे हैं और उतरे भी हैं नूर ख़ान एयरबेस पे। कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पे शहर में कुछ अहम मुलाकातें करेंगे। और कल का दिन 17 दिसंबर गोया कि इमरान ख़ान साहब ने ये कहा है कि कल के रोज़ वो 2 असम्बलियाँ गोया कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील करने की तारीख़ का ऐलान करेंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की इस्लामाबाद आमद कुछ और पते दे रही है। शायद लग ये रहा है कि कल के दिन मुमकिन तौर पे ऐलान ना हो पाए और इस दौरान कोई एक नई सूरत हाल पैदा हो जाए। और कुछ चमगाइयाँ शहर इक़्तिदार में ये भी हो रही हैं कि शायद ख़ान साहब को ये पैगाम भी दिया गया है कि मरदमशुमारी जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन वजीद है कि जब तक न हो तो नए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और साथ में माशी हालात इतने अबतर हैं कि जो नहीं इजाज़त देते कि आप आम इंतखाबात की जानिब जाएँ। तो अगर ख़ान साहब ये असम्बलियाँ तहलील भी कर देते हैं तो मुमकिन तौर पे जो निगरान सेटअप है वो 3 महीने नहीं अगले 6 महीने तक बैठा रहे, तो ख़ान साहब के लिए ये भी एक फ़िक्र की बात होगी। और साथ में आज एक और हमने ऑडियो भी सुनी साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की, जिसमें कुछ तस्वीर का ज़िक्र है, घर में आने वाली कुछ अशिया का ज़िक्र है और इसे भी तोशाखाना से जोड़ा जा रहा है। आज इस मामले को लेके जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और दावे ये किए जा रहे हैं कि ख़ान साहब को जो तोहफ़े मिले हैं वो करोड़ों नहीं अरबों उनकी मालियत है। तो नाज़रीन कुछ फिर माजी में हम झांकेंगे, यकीनी तौर पे सकूत ढाका का ज़िक्र होगा और उसे मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी जो सियासी हालात हैं उसी तरह के हैं, क्या आज भी ऐसा तो नहीं है कि जो मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडरशिप है उसको कॉर्नर किया जा रहा है। जब ऐसा किया जाता है तो क्या जो सियासी मामलात हैं वो जाके कौमी सलामती के लिए बड़े ख़तरात तो पैदा नहीं करते। और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या आज की जो सियासी क़यादत है ये मामलात को सुलझाने में संजीदा भी है और कोई लचक भी दिखाएगी या खुदा न खास्ता किसी एक साहने का में सामना करना पड़ सकता है। और साथ में दहशतगर्दी के ऊपर भी कुछ सवालात जो उठ रहे हैं और बिलखसूस पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खान साहबा ने भी इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके ताने बाने भारत से मिल रहे हैं। और इस हवाले से जो हमारे सुफरा हैं पाकिस्तान के अंदर उनको एक डोज़र भी पेश किया गया है और कहा यह आ रहा है कि मामला आलमी सतह पर भी उठाया जाएगा। कितना अहम है और क्या हम भारत को वाकई इस मामले में एक्सपोज कर पाएंगे कि नहीं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं और मेहमानों के पहले साबिक़ ब्रिगेडियर सदीक़ सालिक साहब की किताब मैंने ढाका डूबते देखा से उसके जो पहला बाब है उससे मैं एक छोटा सा इक़्तिबास नकल करना चाहूँगा। और वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में मुल्क गिर माशाअल्लाह की पहली सालगिरह थी। शेख मुजीबुर रहमान एक इंतखाबी जलसे से खिताब करने सूबे के अंदरूनी इलाके में जा रहे थे। उनकी खड़खड़ाती कार की पहली सीट पर उनके साथ एक बंगाली सहाफ़ी बैठा जो शेख साहब की इंतखाबी मुहिम की ख़बरें अपने अखबार को भेजा करता था। उसने बातों बातों में उन्हें किसी नाजुक सियासी मसले पर छेड़ा और चुपके से अपना छोटा सा टेप रिकॉर्डर चला दिया। बाद में वो ये टेप सुनाकर दोस्तों को तवाज़ो किया करता था। उसने ये टेप मुझे भी सुनाया। मुजीब की जानी पहचानी और गरजदार आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। और वो क्या कह रहे थे अपनी गुफ्तगू में, वो कह रहे थे कि जनरल अयूब खान ने मुझे मकबूलियत की ऐसी महराज पे पहुंचा दिया है कि अब कोई शख्स
میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا، کوئی شخص مجھے نہ نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ جنرل یحییٰ خان بھی میرے مطالبات کو رد نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد ناظرین کہ لگتا یہ ہے کہ مجیب الرحمان کی بات سچ ثابت ہوئی کہ جب ان کے مطالبات کو رد کیا گیا تو پھر 16 دسمبر 1971 کو ہمیں پاکستان دو لخت ہونے کے سانے سے دوچار ہونا پڑا۔ تو گفتگو کے سلسلے کو ہم شروع کریں گے، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کروایا جائے۔ اور میرے ساتھ ٹیلی فون لنک پہ موجود ہیں عامر رانا صاحب، آپ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں اور پاکستان کے جو سیاسی اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے، آپ سینئر صحافی، تجزیہ کار، فکشن رائٹر، ہسٹورین، پتہ نہیں کیا کچھ میں آپ کی تعریف میں کہوں، لیکن کمال لکھتے ہیں، کمال بولتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر طاہر ملک صاحب، آپ بھی پاکستان کی سیاسی اور سیکورٹی معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ عامر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ ہم نے دو سانحات کا ذکر کیا، 71 کے سانحے کا، پھر اس کے بعد آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحے کا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ہم نے بڑا ریزالو تو شو کیا کہ ہم اب دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپریشنز بھی بڑے ہم نے کیے، لیکن آج پھر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرق کی سرحد سے جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ملک کے اندر کیا کچھ کر رہا ہے، اور مغربی سرحد جو کسی زمانے میں بڑی پرامن تصور کی جاتی تھی، اب وہاں سے بھی ہمیں لاشوں کے تحفے دیے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا کریں، یہ پرابلم کہاں پہ؟ ہماری پالیسیز ایشوز کو ہینڈل کرنے میں ہماری کچھ کوتاہیاں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پاکستان سے متعلق جو سوچا ہوا ہے کچھ ممالک نے اس کے اکارڈنگلی وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونا جو ہو رہا ہے؟ آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ جو تاریخی عمل ہے اس میں قومیں خود اپنے بارے میں سوچتی ہیں، جو اپنے بارے میں طے کرتی ہیں، تو اس کے اوپر کوئی آپ کے بارے میں کوئی بھی بات کر رہا ہو، کچھ بھی سوچ رہا ہو، وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں تو کوئی بھی اس کا رستہ روک نہیں سکتا۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنے بھی ممالک آزاد ہوئے سب کی سکسیس سٹوری جو آپ دیکھیں گے تو یہی ہے، ڈٹرمنیشن امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ اپنے ہی مسائل کو ایکسٹرنلائز کرنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر بلیم دینا شروع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کو جو ہے وہ دھندلا رہے ہیں، پنجابی میں اسے کہتے ہیں کہ اس کو کھوٹا کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت تو ابھی بھی یہی ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھی، 20 سال پہلے تھی، 1970 میں تھی، 71 میں تھی، کہ ایک اپنی ہی اندر اس کو کمپلیٹلی ریویو کریں کہ ہمارے سے کہاں پہ غلطی ہوئی۔ انٹرنل آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی یونٹی کے لیے، آپ کی سوورنٹی کے لیے، آپ کے تمام اسٹریٹجک اور آپ کے پولیٹیکل جیو اکنامک انٹرسٹ کے لیے۔ اگر آپ کے اندر ریزالو نہیں ہے، اگر آپ کی اندر جو ہے کرائسس ہے اور آپ کے انٹرسٹ بالکل ڈائیورس ہیں، تو پھر یہی ہوگا کہ کوئی بھی باہر سے کوئی ڈیزائن ہوگا تو اس کے بائنگ کرنے والے بہت زیادہ ہوں۔ ابھی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ بارڈر کی اور ویسٹ بارڈر کی، تو ابھی تو ہمیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر بڑی سیریس ابھی ایک ایشو درپیش ہے۔ اگر اس کو آپ لنک کریں گے ایسٹرن بارڈر کے ساتھ، وہاں پہ تو ابھی آپ کو لگے گا کہ بہت کام ہے، اور سیز فائر بھی ہوا، انٹیکٹ ہوا دوبارہ، اور بہت سارے مسلم مدد سے اس کے ساتھ انٹیکٹ ہوا، دوبارہ سے ریسٹور ہو گیا وہ سیز فائر۔ تو چیلنج جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز کے اندر دیکھنا چاہیے، اور خاص طور کے اوپر کے جن کے اوپر آپ خود وقت کے دوران بات کر رہے تھے کہ جن تکیوں پہ ہمیں سہارا تھا، تو وہ ان کی طرف آپ کی پالیسیز کیا تھی اور ابھی کیا ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے اتنے ہی آپ کی سیف گارڈ ثابت ہو رہے ہیں آپ کی پالیسیز کے لیے جیسا آپ نے کور کیا تھا، یا بالکل اس کے الٹ ثابت ہوئے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک انٹرنل ریویو کی ابھی بھی اشد ضرورت ہے، جو 1970 میں تھی، 80 میں تھی، 90 میں بھی تھی، اور اتنی ہی ضرورت آج۔ صحیح، یقیناً یہ بڑے سنجیدہ سوال ہیں جن کے جوابات ہمیں خود ہی ڈھونڈنے ہیں۔ لیکن فاروق عادل صاحب، انفیکٹ ایک تو پچھلے دنوں جب جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے فرما گئے کہ میں ہسٹری کو ٹھیک کرتا جاؤں، کہ 71 کا جو سانحہ ہوا تھا وہ فوجی ناکامی نہیں تھی،
وہ بنیادی طور پہ سیاسی ناکامی تھی، گویا کہ سیاستدانوں نے پاکستان کو دو لخ کیا. تو آپ کیونکہ تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ضرور بتائیے گا کہ واقعی وہ ریکارڈ ٹھیک کر کے گئے ہیں یا ان کے خیال میں کوئی اسٹیٹمنٹ جو دی ہے وہ مناسب نہیں تھی. اور مور امپورٹنٹلی اس وقت بھی ہمیں لگتا ہی ہے کہ ہماری سلامتی کو ویسے ہی خطرات ہیں، بٹ جو سیاستدانوں کا کنڈکٹ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ بالکل ٹھیک بیہیو کر رہے ہیں؟ چلو آپ نے تو پورا ایک مقالہ لکھنے کے لیے مجھے ٹی وی کا مزاج ذرا بریف ہے تو آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ کہہ دیں گے یہ بات جو آپ کرنے جا رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اب باجوہ صاحب چلے گئے، انہیں پیچھے سے ہم کیا مار پیٹ کریں. بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کا بحران جو ہے اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے کہ جی یہ سیاستدان ہیں، یہ فوجی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن صرف ان کے یہ اس جو الزام کہہ لیں یا وہ جو بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں سیاستدان پر یا معاشرے کے دیگر طبقات پر اپنے طبقے سے ہٹا کے، تو ایک ہی سوال کا وہ جواب دے دیں کہ آخر یحییٰ خان اقتدار چھوڑنے پہ آمادہ کیوں نہیں تھا؟ کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ صدر بننا چاہتا تھا آئندہ سیٹ اپ میں، اور اس سیٹ اپ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی؟ تو بحران تو یہاں سے پیدا ہوا. وہ آپ کیسے معاشرے کے دیگر طبقات کو متون کر سکتے ہیں؟ پھر ایک ابھی جب یہ آپ کا چل رہا تھا پروگرام کے شروع میں، تو اس میں بھی ایک لائن ہے باجوہ صاحب کی، انہوں نے کہا کہ فوج نے بے پناہ قربانی دی، پاکستانی عوام نے اسے تسلیم نہیں کیا. کیسے کہہ سکتے ہیں وہ؟ پاکستانی عوام نے تو فوج کو 1947 سے لے کر آپ کے عہد باسعادت تک سر پہ بٹھائے رکھا ہے، اور وہ کیا پاک فوج کو سلام ہمارے ہر ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے. اور ویسے بھی آپ گھر میں بیٹھ کے کوئی بات تو کریں باجوہ صاحب کے خلاف، 3 ووٹر تو آپ کے نکل ہی آئیں گے. آئین تحفظ دیتا ہے کہ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. بالکل. گویا کہ 2 ہی ادارے تو ہیں، عدلیہ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جو جنگ تھی، جو جنگ آپ نے لڑنی تھی، وہ جنگ کیا اس کا بوجھ بھی آپ سیاستدانوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ ایک بات. اور جو جنگ آپ نے لڑی وہ کیسی جنگ تھی؟ اور اس جنگ کی یہ آپ کے سامنے ابھی ایک صفحہ رکھا ہوا ہے بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب کا. کچھ نہ کریں، بریگیڈیئر صدیق سالک کی گواہیاں پڑھ لیں، وہ آپ کے جتنے بھی جرائم ہیں ان کا جواب دے جس میں موجود ہے. صحیح. اور ہاں ایک آخری بات کہ موجودہ سیاستدان اس کو سمجھ رہے ہیں، اس سے عہدہ برا ہونے کی پوزیشن اہلیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ سیاستدان جنہوں نے گزشتہ 40-50 برس میں مار کھائی، چاہے کسی وقت میں فوج کے دھڑے کے ساتھ بھی کھڑے تھے، لیکن انہوں نے جمہوریت کی لڑائی لڑی، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو. میں خاص طور پہ نون پر زور دے کے کہہ رہا ہوں. ان سیاسی جماعتوں نے اپنے ماضی کے تجربات سے سیکھ کر وہ اہلیت حاصل کر لی ہے جو مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. لیکن جو نئے مسائل جنرل باجوہ کی چھتری کے نیچے جو سیاستدان پیدا ہوئے ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. صحیح. لیکن انفیکٹ طاہر ملک صاحب کیا لگتا ہے آج ہم پھر وہی 71 کی صورتحال کا شکار ہیں؟ گویا کہ ملک کے اندر ایک عجیب سی سیاسی افراتفری ہے، اور پھر ویسے خطرات پاکستان کی سلامتی کو ہیں جب اس دور میں تھے. کیا کہیں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب سچویشن انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے؟ ایک تو جو جنرل باجوہ کی وہ سٹیٹمنٹ تھی، تو اتفاق سے میرے ذہن میں اس وقت یہ آیا کہ وہ جب جس کو فوجی ناکامی گردان رہے ہیں، تو اس وقت جو حکمران بھی اتفاق سے فوجی تھے. بہرحال یہ ایک کولیکٹیو فیلئر اس سے پہلے بھی 10 سال کا ماشاء اللہ تھا ایوب خان کا، تھا وہ بھی کہ سویلین کا نہیں تھا، اور کنٹینیوشن تھی. یحییٰ خان جو ہے اس کو، اور یحییٰ خان کی حوث سے اقتدار نہیں تو مروایا ہم نے یقیناً. تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں قوموں کی زندگی میں سانحات ہو جاتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے بڑا پرٹیننٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے ہم نے کیا وہ سبق سیکھا؟ کیا آج پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہے؟ کیا ہم نے ارادہ کیا کہ آئندہ اس طرح کے سانحات نہیں ہوں گے مرتب؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم غداری کے لوگوں کو فتوے اور سرٹیفکیٹ تقسیم نہیں کریں گے؟ کیا ہم دیکھیں کہ اس کے بعد کتنا طویل عرصہ صوبائی خود مختاری کے لیے میرے لیے ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ بڑی حیرت کا باعث ہے کہ سانے مشرقی پاکستان کے بعد بھی ہم پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں انہیں صوبائی خود مختاری دینے کو تیار نہ ہوئے. ہم گورنر رول سے چیزیں چلاتے رہے. پھر NFC ایوارڈ بہت عرصہ معطل رہا. پھر 18ویں ترمیم کے آج بھی جب بات ہوتی ہے تو کچھ حلقوں کی جانب سے اس پہ اعتراضات کی ہوتے ہیں کہ مرکز کمزور ہوا ہے.
تو یہ سارا جو ایک قومی ہمارا رویہ ہے اس کے اندر دیکھیں اس وقت جو ایک مسعود مفتی صاحب ایک رائٹر تھے، بیوروکریٹ بھی تھے، تو انہوں نے ان کا اس کے اوپر بک میں ایک تھیسس تھا کہ اقتدار کی ایک تو کون تھی مغربی پاکستان میں، یہاں کے ہوس پرست جاگیردار اور دوسرا جو تھے سول ملٹری بیوروکریسی، ان کے گٹھ جوڑ نے اس پاکستان کو توڑا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ کچھ ایک مخصوص طرح کے سیاستدان ہیں کہ جو ادھر سے الائن کر دیتے ہیں، وہ گرو نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور ANP کی تلخ تاریخ رہی ہے، لیکن آج ان کے بہترین تعلقات ہیں۔ بھٹو صاحب نے کو اس کے بعد جو بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا، آج وہ پیپلز پارٹی کا اور موقف ہے، نون لیگ کا اور موقف ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز گرو کرتی ہیں۔ ہمیں فیڈریشن کو مضبوط بنانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ ہم آج بھی نہیں لے رہے، اور یہ بڑا فیڈریشن آف پاکستان کے لیے المیہ ہے، پاکستانیت کا فروغ کیسے ہو اور پاکستان کی فیڈریشن کیسے مضبوط ہو، یہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ پاکستان کیسے 2 لخت ہوا یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس کے بعد کچھ سیکھ نہیں رہے۔ اور تیسرا جو سب سے میرے لیے بڑی ڈسٹربنگ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے، وہ جی ہم سے 2 لخت ہو گیا، 2 بھائی بھی تو علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ رہی ہے۔ تو فارن پالیسی میں، ڈپلومیسی میں جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں، اگر ویتنام اور امریکہ کی صلح ہو سکتی ہے، اگر بریگزٹ کی شکل میں برطانیہ یورپین کمیونٹی سے نکل سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، اور فرانس اور جرمنی کی صلح ہو سکتی ہے، تو ہمارے جو تہذیبی، مذہبی، ثقافتی، تاریخی، ہم نے بنگلہ دیش کے اوپر کوئی ہم ورک ہی نہیں کر رہے، نہ ٹریڈ میں، نہ اکانومی میں، نہ عوام کے درمیان رابطے میں، تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ صحیح، لیکن آپ عامر صاحب یہ ایک چھوٹا سا ایک اجازت دے دیں، جی کوئکلی جی، ایک بڑی مزے کی بات ہے، آپ نے ایک بات کہی کہ دیکھیں مرکز فیڈریشن کیسے مضبوط ہو سکتی ہے، جی تو وہ مضبوط ہم سب جانتے ہیں کہ صوبوں کو مضبوط کریں گے تو وہ مضبوط ہوگی، لیکن اس پہ اشفاق احمد کا ایک بہت پیارا جملہ ہے، جی، وہ کہتے ہیں کہ زنجیر کی کمزور کڑی ہی سب سے طاقتور کڑی ہوتی ہے، وہ جب چاہے زنجیر کو توڑ سکتی ہے۔ واہ کیا بات ہے، تو آپ زنجیر کو مضبوط کریں اور دیکھیں کہ زنجیر مضبوط ہو نہیں رہی، اس کا بوجھ ہم کس پہ ڈالیں گے؟ فاروق عادل صاحب، یہ طاہر صاحب نے بھی بات کی، اس سے پہلے رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے، سلامتی کو لگتا ہے خطرات ویسے ہیں، ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، خارجہ امور پہ بھی شاید ہماری ناکامیوں کی ان گنت ایک داستان ہے، تو یہ جو ناکامیوں کا بوجھ ہے آپ کس پہ ڈالیں گے؟ خیال ہے سیاستدان یا کوئی اور بھی اس کا ذمہ دار ہے؟ ابھی تو میں نے اس تفصیل سے جواب دیا، ہاں وہ تو آپ نے ایک خاص کانٹیکس میں بات کی نا، ہم نے 71 کی بات کی، اس کانٹیکس میں بھی یہی جواب ہے۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ مجھے آپ نے بطور مہمان یہاں بلایا ہے، پروفیسر صاحب بھی مہمان کے طور پر ہیں، لیکن اگر آپ میزبان ہیں اور ہم آپ کے کام میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں تو آپ کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھا کاؤنٹر نہیں کر سکے، لیکن طاقت بھی ہمارے پاس ہے اور 2 بندے بھی ہم 2 ہیں، اور آپ کو پچھاڑ دیں تو آپ پر کتنا گلا ہوگا۔ یہ سیاستدانوں کی طرح آپ اشاروں کے نام میں بات کریں، ذرا کھل کے بات کریں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ اس طرف ہے بھائی جان کہ آپ اپنا کام کریں، سیاستدان کو اپنا کام کرنے دیں، اس کے بعد جو ناکام ہوتا ہے اس کا گریبان پکڑ لیں، اور اگر کوئی آپ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے۔ اچھا ابھی اب کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، یہ پیٹرول کا جھگڑا چل رہا ہے کہ آج وہ کہا گیا کہ وزیر خارجہ کے بیان کو صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں دیا گیا، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم روس سے کچھ نہیں لے رہے، مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ آئندہ اگر ہم 20 سال 25 سال 30 50 سال کی منصوبہ بندی کریں تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر آپ یعنی وقتی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ کیا کہتے ہیں فائر فائٹنگ کرنی ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا، یہ 2 مارچ 2014 کی بات ہے یا آئی تھنک 15 کی بات ہے، ممنون حسین صاحب نے ایک دورہ کیا آذربائیجان کا، صحیح، یہ کسی کانفرنس میں شرکت نہیں تھی، یہ بائی لیٹرل جو وزٹ ہے اس میں تھا، اور بڑے اس میں وہ، تو اس دورے کے بارے میں جب لوگوں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ آخر اچانک پاکستان کو آذربائیجان کا خیال کیوں محبت کیوں جاگی ہے،
تو اس پر انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آیا، ڈپلومیٹک کمیونٹی نے بھی یہ تبصرہ کیا کہ اس وقت 2 سکسیس سٹوریز ہیں۔ اس میں ہمارے جنوبی ایشیا میں پاکستان جس نے کامیابی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، صحیح، اور اس میں بے پناہ نقصانات کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور آپ لڑتے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے شکست دے دی۔ ایک سکسیس سٹوری آذربائیجان کی ہے، اور آذربائیجان کی سکسیس سٹوری کیا ہے کہ وہ آزاد ہوا، سوویت یونین ختم ہوا اور اس نے آزادی حاصل کی، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد جو نئی اقوام کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں وہ سارے چیلنجز تھے، لیکن انہوں نے ایک ہی کام کیا کہ انہوں نے اپنی طاقت کو ایکسپلور کیا، اور طاقت ان کی گیس اور پیٹرول تھی۔ تو وہ جو دورہ تھا ممنون حسین صاحب کا، وہ اسی سلسلے میں تھا کہ آپ نے جو سکسیس حاصل کی ہے خاص طور پر اس فیلڈ میں، نہیں آپ ایکسپرٹیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہم نے کچھ آفر کیا انہیں، بہت کچھ آفر کیا، وہ کبھی آئندہ اس کا ڈسکس کریں گے۔ ان سے ہم نے کہا کہ آپ ہمیں یہ چیز دیں، اور اس کی چیزیں طے ہو رہی تھیں کہ بیچ میں وہ آزادی مارچ آ گیا، پھر آزادی مارچ کے بعد پھر وہ 5-4 مہینے وہ جو ایک تماشا دارالحکومت میں لگا رہا، اور اس 4-5 مہینے تھے وہ پھیلتے ہوئے 2018 تک پہنچ گئے۔ آپ کے ملک میں معیشت کے نام پر، منصوبہ بندی کے نام پر کوئی ایک کام بھی نہیں ہو سکا، ہے نا؟ تو اب اس کی ذمہ داری آپ نے عمران خان کے کاندھوں پہ رکھنی ہے تو بالکل وہ ذمہ دار ہے، اور اگر کسی اور کے بھی کاندھے پہ رکھنی ہے تو وہ بھی اویلیبل۔ تو خان صاحب تو وہ کہتے ہیں نا، پہلے تو احتساب کی اونرشپ لیتے رہے، جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو اب فرماتے ہیں کہ شاید احتساب کنٹرول میں نہیں تھا، اب وہ فرما رہے ہیں کہ جو میچور کیسز تھے وہ تو باجوہ صاحب تو کرپشن کے خلاف ہی نہیں تھے، اس کو تو برائی سمجھتے نہیں تھے۔ بھائی عمران خان کا کمپرومائزڈ وے میں جب آپ بیٹھتے ہیں کسی جگہ پہ تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ عمران خان کا تو آپ کیا کہتے ہیں، وہ ایک ہی نشست میں وہ 8-10 قسم کی متضاد باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایک نشست میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تاکہ آپ کی عزت کا، اور اگلے جملے میں کہیں گے کہ آپ کو نہیں آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی، وہ منصوبہ بندی کس نے تلپٹ کی؟ وہ عمران خان ہے تو عمران خان ہے، اور اگر عمران خان کے پیچھے کوئی اور چھپا ہوا تھا تو وہ بھی ہے۔ تو لائیں آج پھر فیصلہ کریں، پھر طے کریں کہ کون کام کرتا ہے، کون ناکام ہے، کون کامیاب ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے طاہر ملک صاحب کہ اب یہ وقت آ گیا کہ فیصلہ بھی کیا جائے، اور اگر سپیس مل گئے سیاستدانوں کو، اب تو اسٹیبلشمنٹ بڑے واضح طور پہ کہتی ہے کہ اب وہ سیاسی معاملات سے دور رہیں گے، تو لگتا ہے کہ اب سیاستدانوں میں اہلیت ہے کہ سپیس لیں بھی صحیح، اور جتنے بھی کور ایریاز ہیں وہ خارجہ پالیسی کے ہوں، وہ انٹرنل سیکورٹی، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، باقی معاملات کر لیں گے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں سپیس کلیم کرنی چاہیے اور ڈیلیور کرنا چاہیے، اور جس طرح فاروق صاحب نے بھی ابھی فاروق عادل صاحب نے بتایا، تو ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، ایک تو یہ بالکل انہوں نے درست کہا ہے کہ جب تسلسل نہیں ہوتا، چائنا کے اوپر بہت ساری سٹڈیز ہو چکی ہیں کہ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے ایک پالیسی طے کی اور ہر چائنیز پریزیڈنٹ کو اس پالیسی کا ایک جز دیا کہ آپ صرف اس پہ فوکس کریں گے، اور آج شی جن پنگ تک آپ وہ انہوں نے اہداف وہ پورے کیے ہیں، اور نیکسٹ 20 ایئرز کا بھی انہیں پتہ ہے۔ تو ہمارا یہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے جس کی وجہ سے معاشی اور سیاسی استحکام نہیں آتا، اور دوسرا کہ سیکیورٹی لینس کے بعد جو پاکستان کے ذمہ داران ہیں وہ نکل ہی نہیں سکے اس سیکیورٹی لینس سے۔ تو دنیا ہمیں افغانستان کے ساتھ دیکھتی ہے، پاکستان اور افغانستان ایز اے مارکیٹ یا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے ساتھ نہیں دیکھتی۔ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں کیپیسٹی اس وقت بڑھانی پڑے گی کہ جو یہ کلیم دیکھیں، ایک طرف ایک ادارہ اگر کہہ رہا ہے کہ ہم اب نیوٹرل ہو گئے یا پیچھے ہو گئے، تو اس وقت ہم بجائے بلیم گیم میں ہوں، ہمیں اکٹھے ہو کے اور ڈیلیور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے، دیکھیں عمران خان صاحب اگر اکٹھے کیسے ہوں، یہ تو مہمہ ہے۔ یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم چند سالوں میں 30 کروڑ کا ملک ہو جائیں گے، وسائل میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اب یہ سب کے لیے مسئلہ ہے، اوپر سے جو ہمارے اوپر چیلنجز کلائمیٹ چینج سے لے کے اکانومی، ایگریکلچر، اربنائزیشن، ان پلانڈ، ہر طرح کی ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور اس کے اوپر ایک درمیانی راہ نکالی جائے، اداروں کو مضبوط کریں۔
پاکستان کی تاریخ میں ہمیں جو کامیابیاں ملی ہیں، خارجہ پالیسی ہو یا نیوکلیئر پروگرام ہو، سی پیک ہو، یہ وہ کامیابیاں ملی ہیں جب ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے کنسنسس کیا آپس میں، اور دوسرے اداروں نے، قومی سلامتی کے اداروں نے بھی اس میں تعاون کیا۔ نہیں تو ابھی آپ دیکھ لیں گے ریکارڈ ایک کیس ہے، وہ پچھلے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اس کے اوپر ایک ڈیسیژن دے کے وہ عالمی عدالت میں جو جرمانہ تھا اس سے ہم بچنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا ایک بہت بڑا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو انڈیپینڈنٹ اور سوورن اسٹیٹ دوسرے کے ساتھ معاہدات کرتی ہے، وہ انویسٹمنٹ یہاں ان کو تحفظ ہی نہیں حاصل ہوتا جو ایک ریاست کی دوسری ریاست کے ساتھ۔ تو یہ جو اسٹرکچرل فلاز ہیں ہماری معیشت کے، سیاست کے، ان کو دور ہونا چاہیے، اور ان کو دور کیے بغیر ریاست کو خطرات لاحق رہیں گے، اور جو گیپ ہے وہ برج ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اہلیت ہے سیاستدانوں میں، کیونکہ یہ تو جب تک ان کو پش نہ کیا جائے تو کچھ کرتے نہیں۔ لگتا تو ہے کہ پچھلے 40-50 برسوں میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے کہ شاید کسی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا کہا جا رہا ہے تبھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ہے، جب آپ اختیار کے بغیر اقتدار دیتے ہیں اور شریک اقتدار دیتے ہیں تو پھر رسپانسبلٹی بھی دیتے ہیں۔ ایک ویو ہے کہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، اور جہاں اہلیت کم ہے وہاں یہ ملک ہمارا ہے۔ دوسرے اداروں کو بھی چاہیے کہ اہلیت جو ہے وہ اس کی وہ انہانس کریں، اور پھر اہلیت کے حامل لوگ یہاں معین قریشی، شوکت عزیز آئے، اور ابھی ریسنٹلی مثال ہے حفیظ شیخ صاحب کی، تو ان کو بھی وہ ان کی اہلیت بھی آگے نمایاں ہے۔ باقی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے، پارٹی کا معاشی فلسفہ ہونا چاہیے، اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات ہونے چاہیے۔ نمبر 1 ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ انتخابات کا جلد از جلد انعقاد۔ الیکٹورل ریفارمز پہ وہ بات نہیں کر رہے، اکنامک ریفارم پہ نہیں بات کر رہے، جو کہ انتہائی اہم ہے۔ لیکن فاروق صاحب کیا لگتا ہے، جو طاہر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ خان صاحب الیکشن ہی مانگ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا واحد حل الیکشن ہے، یا خان صاحب نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور معاملات کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں؟ یہ الیکشن تو اللہ معاف کرے 70 کے الیکشن جیسے ہو جائیں گے جیسے خان صاحب مانگ رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی ایجنڈے پر کچھ اصلاحات ہیں۔ صحیح۔ وہ کیا کیا اصلاحات ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، طاہر صاحب کو بھی پتہ ہے، الیکشن کی بھی ہیں، آپ کو جو جسٹس کا پلیٹ فارم ہے اس پر بھی ہیں، اور کچھ اور بھی ہیں معاملات جس پہ آپ کو اصلاحات کرنی ہے۔ اور اصلاحات کیے بغیر آپ اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ الیکشن بڑے تباہ کن ہوں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان وہی تباہ کن صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک اصلاحات کے بعد 18ویں ترمیم پر جو مرضی لوگ کو کہیں، اس ترمیم نے اس ملک کو مضبوط کیا ہے، صحیح، اس ملک کو فائدہ پہنچایا ہے، اور آئندہ جو ترامیم کی شکل میں اصلاحات ہونی ہیں وہ بھی بالکل اسی ترمیم کی طرح سے ناگزیر ہیں، بہت اہم ہیں۔ اور اگر عمران خان کی وہ سمجھ میں نہیں آ رہے، وہ مستقبل میں جو ہم نے ترامیم کرنی ہے اور جو ہم نے اصلاحات کرنی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاستدان بھی نہیں ہیں، وہ ایک دانش مند آدمی بھی نہیں ہیں۔ اور اگر سمجھ میں آ رہی ہیں، اس کا راستہ روک رہے ہیں، تو پھر یقیناً وہ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنی اقتدار کی جو خواہش ہے اس کے آگے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ ملک کا مفاد، نہ پاکستان کی قوم کا مفاد۔ وہ اس ملک کو یوں سمجھیے کہ تباہ کرنے کے درپے ہیں اگر یہ صورتحال ہے۔ تو اس وقت آپ پھر بار بار سیاستدانوں پہ بوجھ ڈال رہے تھے، سیاستدانوں نے اپنے تجربے کے بعد سلامتی کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ سلامتی کے راستے پر سارے پاکستان متفق ہے سوائے عمران خان کے، اور عمران خان بدقسمتی سے خود کو پاکستان سمجھتے ہیں۔ اب یہ بڑا لیکن اگین طاہر صاحب کیونکہ بڑا کم وقت ہے کہ تو میں چاہوں گا 1 منٹ میں کنکلوڈ کیجیے گا کہ کیا اگر یہ صورتحال رہی تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ قلعم تحریک طالبان پاکستان کو بھی بھارت فنڈنگ کر رہا ہے، گویا کہ مکتی بانی، تو اگر یہ پولیٹیکل سچویشن ایسی رہتی ہے تو آپ کو لگتے ہیں کہ پھر سلامتی کے لیے خطرات اور زیادہ سنگین ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ریاست کی سمت درست ہونی چاہیے، معیشت درست ہونی چاہیے، یہ ایک بالکل پریسنگ ہمارا ایشو ہے۔ دوسری طرف پہلے یہ جو جواز تھا کہ جی وہاں امریکہ بیٹھا ہے پڑوسی ملک میں، بھارت بیٹھا ہے، اب تو وہ خود بیٹھے ہیں۔
تو یہ مسئلہ اتنا بھی سادہ نہیں تھا جتنا ہم نے بتایا. اور اب یہ دیکھیں کہ پچھلی گورنمنٹ سے لے کے اب تک نیکٹا ایک غیر فعال ادارہ ہے جس کے اندر وہ ٹرفس کی لڑائی ہے کہ اس میں کیا یہ منسٹری کے انڈر ہے یا ایک خود رو ہے ادارہ ہے. دوسری جانب نیشنل ایکشن پلان، کبھی آپ نے تذکرہ سنا ہو جو پچھلی گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون کی وہ ایک نیشنل ایکشن پلان آیا تھا، 2-3 شکوں سے ہم آگے ہی نہیں پڑے. تو ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں اور جنگ ابھی باقی ہے دوست. اس میں ہمیں اس کو ان غیر فعال اداروں کو اور فوکس ہمیں دور کرنا ہوگا. لیکن پہلے فائر فائٹنگ تو کریں سر، حکومت فائر فائٹنگ کر رہی ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے حکومت تو اب یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ یہی پریشر برقرار رکھا جائے اور ملک کے وہ تو غصے میں ہوں گے. بٹ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اب الیکشن میں اترنا ہے. تو یہ نہیں، تو یہ بات اس وقت جو سیاسی فضا ہے اس سے بڑی لیول کی بات ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صدر کا آفس ہے وہ بھی پتہ نہیں اس کے اہل ہیں یا نہیں، صاحب رائے لوگ ہیں، سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، ان کو اس ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے پاکستان کی اکانومی پیس پہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں، کوئی راستہ نہیں. میڈیا کا بھی اس میں اہم کردار ہے. دونوں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ ناظرین آج کا شو کرتے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.